अस्सलाम वालेकुम जी। दादा पोता शो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इस प्रोग्राम के अंदर हम मईशत, पर्सनल फाइनेंस और कैरियर काउंसलिंग को डिस्कस करते हैं, और डिस्कस करने के बाद हम आपके सवालात के जवाबात भी देते हैं। आप भी अपना पैगाम जो है वो ऑडियो या वीडियो शक्ल के अंदर हमें भिजवा के इस प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर सकते हैं। 13 साल से ये हमारा 14 साल से ये प्रोग्राम जारी है, इसलिए नवंबर में इसको 14वां साल चढ़ गए हैं, तो इसलिए हम जो है वो कोशिश करते रहते हैं कि ये सिलसिला यूं ही जारी रहे। तो आज की खबरें, सबसे बड़ी खबर तो ये है कि पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है, KSE 100 इंडेक्स उसको कहते हैं, जो सबसे बड़ा और मेन और पुराना इंडेक्स है, वो 65,000 का लेवल पॉइंट का लेवल क्रॉस कर गया। और 65,000 सबसे पिछली उसकी तारीखी बुलंद तरीन जो मुकाम था उसका, वो 53,000 कुछ, या आप कह लेंगे 54,000 था। तो अब वो उससे तकरीबन 11,000 पॉइंट ज़्यादा है, बल्कि 11.5 ही कर लो, 11.5 पौने 12,000 पॉइंट ज़्यादा हो गया है। और अभी इसके मज़ीद ऊपर जाने के बारे में लोग जो है वो उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं। तो ज़ाहिर है कि उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। एक डॉलर की कदर में कमी है, एक वजह तो ये है, और मुसलसल कमी है। 350 के ऊपर डॉलर जो है, 350 के ऊपर डॉलर इस वक्त घूम रहा है। एक तो ये है उसकी वजह। दूसरा ये है कि मईशत के बहाली के इम्कानात पैदा हो रहे हैं, पैदावारी शोबे की बहाली के इम्कानात पैदा हो रहे हैं, तो यूँ इनकी कदर जो है, जो शेयर्स की कदर ऊपर जा रही है। जरा मैं गले च पाया, ये मैंने फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती के लिए डाला है, और ये मुझे जमात इस्लामी वालों ने भिजवाया था। वैसे मुझे लगता है ये किसी फ़रूक इस्लाही टाइप के बंदे की कार्रवाई है। फ़रूक इस्लाही साहब जब बचपन में होते थे तो इनका नाम फ़रूक इस्लाही होता था, और बड़े होके ये फ़रूक पट्टी बन गए। अब मैं उन्हें फ़रूक इस्लाही पट्टी कहता हूँ। जिस तरह हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने उनका नाम मोहम्मद बूटा था, तो उन्होंने रख लिया हुआ था अपना नाम MB शाहिद। और MB शाहिद साहब को ना मैं एहतरामन मोहम्मद बूटा शाहिद साहब कहता था। ठीक है, जिसमें वो हंस पड़ा करते थे, मुस्कुराती शख्सियत थे, लेकिन वो मैं उनको मोहम्मद बूटा MB शाहिद कहा करता था। तो इसी तरह मोहम्मद फ़रूक इस्लाही पट्टी जो है, मैं उनको एहतरामन कहता हूँ। समझ जो है नहीं, बहुत क्रिएटिव आदमी, ठीक है, ज़ाया ही कर दिया गया उनको, हैं, अदरवाइज़ बहुत क्रिएटिव आदमी है। क्रिएटिविटी के हवाले से देखो ना, उन्हें मैंने लगता उहदे वर्गी किसी बंदे दिया क्रिएटिविटी। एनी हाउ जी, वो मैंने भिजवा दिया उनको। जो है डॉलर के ऊपर वापस आ जाए। डॉलर जो है जी वो 284 के लेवल के ऊपर, कभी 25 पैसे ऊपर, कभी 25 पैसे नीचे इधर घूम रहा है। इसका मतलब है 280 पे आके 280-285 के दरमियान डॉलर आके स्टेबल हो रहा है। IMF के एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास 11 जनवरी को होने जा रहा है जी, जिसमें पाकिस्तान को जो पैसे की रिलीज़ है उसके हवाले से वो गुफ्तगू करेंगे जी, और उसकी अप्रूवल देंगे, और फिर स्टॉक मार्केट को धमाल डालने का, नाचने का एक और बहाना मिल जाएगा जी। अच्छा जी, अब तक इस माली साल के दौरान, जो कि 1 जुलाई को शुरू हुआ था, अब तक 303 अरब रुपए मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों के लिए जारी हो चुके हैं। यानी आधा साल जो है उसमें अगर 303 अरब रुपया जारी हुआ है, 1 नवंबर तक कई डाटा आया होगा, तो इसका मतलब ये है कि 600 से काम ऊपर गुजर जाएगा, 600-650 के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जनाब तेल की कीमतें जी आलमी मंडी के अंदर मुसलसल कमी का शिकार हैं। लड़ाई हो गई है जी सऊदी अरब की। सऊदी अरब कहता है कि जी मैं अपना जो शेयर है ऑयल का इंटरनेशनल मंडी के अंदर फराहम वो करते हैं ना, तो उनका शेयर होता है कि जनाब इतने लाख बैरल आप जारी करेंगे रोज़ाना के, इतने लाख बैरल वो जारी करेगा, इतने हज़ार बैरल वो जारी करेगा। तो ये उनका शेयर होता है मार्केट। वो कहना जी मैं अपने शेयर में कमी नहीं करूँगा, हमने अपनी जो थोड़ी सी पैदावार कम की थी उसको बढ़ाएंगे। जबकि दूसरी तरफ
امریکہ نے کہا جی میرے کو بھی تیل بہت ہے, میرے پاس بہت ریزرو پڑے ہوئے ہیں, میرے پاس تیل بہت ہے. ویسے بھی امریکہ کے اندر اب ان کی گاڑیاں زیادہ تر بجلیوں پہ جا رہی ہیں, بجلی والی گاڑیاں آ رہی ہیں, تو تیل کی اس طرح کی کنزمپشن جو ہے وہ ادروائز بھی ڈکلائن کا شکار ہے. پھر اپنا اسپین اور فرانس جیسے ممالک جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ سولر کے اوپر اپنا ایمفسائز کر لیا ہوا ہے, کلین انرجی, ٹھیک ہے. تو تیل کی جو کنزمپشن ہے اوورال وہ کمی کی طرف گامزن ہے. پھر ادھر اپنے ہمسایہ چین ہمارا یار ہے, اس پہ جان بھی نثار ہے. چین جو ہے اس نے بھی کہا ہے جی ہمیں اگلے سال کوئی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے اور ان سردیوں میں بھی کوئی ضرورت نہیں ہے, لہٰذا انہوں نے بھی اپنی ڈیمانڈ جو ہے مارکیٹ میں ڈالی نہیں. تو مارکیٹ تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ چلتی ہے. تو لہٰذا اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو تیل کی قیمت جو ہے وہ $75 فی بیرل پہ آ چکی ہے. اس کا ایک اور بھی مطلب ہے, اس کا مطلب ہے میاں جدوں آئے گا لگ پتہ جائے گا, آہو میاں آ رہا جی. کیونکہ تیل آپ میاں نواز شریف کی حکومت نکال کے دیکھ لیں, جب اس کو وفاقی حکومت ملی ہے 1991 کے اندر آئل نے لوسٹ ہٹ کیا تھا $16 فی بیرل, ٹھیک ہے نا. اسی طرح جب میاں کی حکومت آتی ہے نا تیل نیچے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے. 97-98 کی بات کر لیں تب بھی تیل کے اندر اسی طرح کا زوال آیا تھا. پھر اب 2014 کی بات کر لیں, اینڈ ڈالر منہ پر نہیں ٹکا, یعنی پیپلز پارٹی کی حکومت میں جو تیل $140-130 فی بیرل پہ تھا, میاں نواز شریف کی حکومت بنتے ہی $60 فی بیرل کے اوپر, ٹھیک ہے. آپ کہہ سکتے ہیں وہ یار انٹرنیشنل حالات ہوتے ہیں, عالمی حالات ہوتے ہیں, آپ کیسی بات کر رہے ہیں دادا. لیکن بھائی حقائق تو یہی بتاتے ہیں کہ میاں نواز شریف کے اقتدار کی راہ جب بھی ہموار ہوتی ہے, تیل جو ہے وہ میاں نواز شریف پہ واری جاتا ہے. آئے ہائے ہائے. ایک اور خبر ہے جی, جام شورو پاور کمپنی جو ہے اس میں 660 میگا واٹ کا پلانٹ ہے. حکومت نے اسے کہا تھا کہ بھائی جان اسے لوکل کوئلے پہ چلاؤ, اب انہوں نے کرنے شروع کر دی ہیں نخرے. انفارمڈ ڈیسیژن لے جناب آپ, یہ انوائرمنٹ کا مسئلہ بھی ہوگا, یہ بھی ہوگا. مسئلہ کی ہے وہ 4 پیسے بداؤ, کیونکہ اگر فیول امپورٹ کر رہے ہیں وہ $120 کے اوپر کوئلہ باہر سے, اور اس کی جو سٹینڈرڈ پرائس ہے وہ $30 ہے. ہم نے تھار کول کی سٹینڈرڈ پرائس $30 رکھی ہوئی ہے فی ٹن, ٹھیک ہے. تو $30 والا کوئلہ لیں گے تو 120 والے کوئلے کی جگہ $30 والا کوئلہ استعمال کرتے ہوئے موت تو پڑ رہی ہوگی CEO صاحب کو. اب سمجھا کریں, مہنگا کوئلہ لیں گے اس میں کمیشن الگ ہوتا ہے, لیکن چلیں مہنگا کوئلہ لیں گے مہنگی بجلی دیں گے. جب $30 والا کوئلہ لیں گے تو اگلے سنگی دن اور رکھ لیں گے, پائیں $30 والا کوئلہ لے آج نا, بجلی سستی دو. یہ ان کو موت پڑی ہوئی ہے اس وقت. ان کے CEO صاحب نے خط لکھا ہے کوئی. لیں جناب, بڑے کاروباری افراد نے کہا ہے کہ معیشت کی بحالی کا رستہ جو ہے وہ FBR میں سے ہو کے گزرتا ہے. انہوں نے ایک خط لکھا ہے وفاقی حکومت کو, کیئر ٹیکر حکومت کو, کہ اگر آپ معیشت کو بحال کر کے آگے پش کرنا چاہتے ہیں تو FBR کے اندر ریفارمز, اصلاحات متعارف کروائی جائیں, تاکہ جو FBR کے اندر ٹیکس کی چوری ہوتی ہے اور ٹیکس دہندگان کی کھال کھینچی جاتی ہے اس سے قوم کو نجات مل سکے. لیں جناب, یہ جناب ہم نے اب آپ کے فیڈ بیک کی طرف چلتے ہیں. فیڈ بیک کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے عرض کر دوں کہ ہم نے ایک واٹس ایپ کا وہ جو کیا کہتے ہیں جی اس کو آفیشیل گروپ بنا لیا ہے, ٹھیک ہے. وہ جسے آپ جوائن کر لیتے ہیں تو وہ پھر مطلب کہ اس کے نتیجے کے اندر آپ کے اور ہمارے درمیان فوری طور پہ وہ شروع ہو جاتی ہے کمیونیکیشن, ٹھیک ہے جی. تو یہ جناب اپنا میسج ہے جی. السلام علیکم رضی صاحب, میں ڈاکٹر سلطان ہوں سیالکوٹ سے. میں آپ کا ویلاگ دیکھ رہا تھا تو اس میں سٹیل مل کا ذکر ہوا, لیکن مجھے کبھی یہ سمجھ نہیں پا سکی کہ اس سٹیل مل میں کون سے ایسے مسائل ہیں جن کی بنا پہ یہ چل نہیں سکتی اور بک بھی نہیں سکتی. آپ کا ان پٹ اگر مل جائے تو میں مشکور ہوں. دیکھیے, پاکستان سٹیل مل جو ہے وہ اس کے اندر وہی مسائل ہیں جو کہ دنیا کے کسی بھی ایسی کمپنی میں ہو سکتے ہیں جو سرکاری شعبے میں چل رہی ہوتی ہے.
وہاں پہ بیوروکریٹس ہوتے ہیں، بیوروکریسی ہوتی ہے، وہ اپنے ایک تو وہ اس میں سے اپنے مفادات اضافی کھینچ رہی ہوتی ہے کرپشن کے نام کے اوپر. دوسرا وہ چاہتے ہیں کہ جناب میرا تو رہ گیا 1.5 سال، اس 1.5 سال کے اندر میں اسے ذبح کر کے چلا جاؤں. ٹھیک ہے، وہ پھر مہنگا کوئلہ خریدے گا، مہنگا کوک لے گا، ٹھیک ہے، اور اپنی تنخواہ بڑھاتا جائے گا. تو اس طرح کے مسائل چلتے ہیں. نمبر 1. اب آپ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ وہ رشین ٹیکنالوجی تھی، روسی ٹریکٹر ہوئے پاویں روسی جہاز ہوئے، تیل بہت کھاتے ہیں، تیل کا بہت اجاڑا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے آپ دیکھیے کہ روس کے ٹرپلوف جو طیارے ہیں وہ بوئنگ سے اور ایئر بس سے کم نہیں تھے، بلکہ جب وہ بنتے تھے تو وہ بوئنگ اور ایئر بس سے ایڈوانس ٹیکنالوجی پہ بنا کرتے تھے. لیکن عالمی منڈی میں رہ کیوں گئے؟ عالمی منڈی کے اندر جو ایئر بس ہے، جو کہ الائنس ہے یورپ کی مختلف کمپنیوں کا، اس کو ایئر بس کہتے ہیں. امریکہ کلّا جو ہے بناتا ہے، وہ بوئنگ بناتا. تو آخر میں بوئنگ اور ایئر بس کیوں ڈومینیٹ کیے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اپنی ٹیکنالوجیز کو اپ گریڈ کرتے گئے، فیول ایفیشینٹ بناتے گئے، اور میٹل کا حصہ اس میں کم سے کم کرتے گئے، اور آلٹرنیٹو جو دھاتیں ہیں ان کو اس میں شامل کرتے گئے، جس سے جہاز کا وزن کم ہوا، فیول کم کنزیوم ہونا شروع ہوا، اور جناب اس کے نتیجے کے اندر جہاز کی قیمت میں بھی کمی واقع ہوئی. اچھا، روسیوں کی چونکہ پرانی ٹیکنالوجی ہے، قیمت تو اس کی کم ہے، اب پرانی ہے. کیوں انہوں نے امپروو نہیں کیا؟ اس کا جواب میں آپ سے دیکھ چکا ہوں. ایک روسی پروفیسر تھا جو کہ تاجکستان کی ایک میڈیکل یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا. میں جب تاجکستان گیا تو ایک جگہ کے اوپر ہم ایسے ہی دھوپ میں بیٹھے تھے، جیسے آج نکلی ہوئی ہے دھوپ، ہیں دھوپ میں بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے. میں پائپ پی رہا تھا، وہ سگریٹ پھونک رہا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ ایک لفظ میں مجھے بتائیں کہ یہ ہوا کیا ہے. اس نے کہا دیکھیے، جمہوریت جو ہے وہ نئے خیالات، نظریات اور رجحانات کو معاشرے میں متعارف کرواتی رہتی. معاشرہ اسے ایکسیپٹ کرتا ہے یا مسترد کرتا ہے، یہ ایک تدریجی عمل ہوتا ہے، ایوولوشنری پروسیس ہوتا ہے. ہمارے ہاں نئے خیالات اور نظریات کا راستہ ون پارٹی کے ذریعے بند کر دیا گیا. تو پھر ٹیکنالوجی میں بھی ہمیں اتنی ہی مار پڑی. اب دیکھیے 1974 75 76 86 96 تک روسی آئی ٹی میں بہت آگے تھے. ایون سوشل میڈیا کے آنے تک جو تھے وہ رشین آئی ٹی میں امریکہ یورپ سے بہت آگے تھے. وہ ان کے سسٹمز میں گھس کے ان کے کمپیوٹر کے پورے ڈیٹے اٹھا کے لے جاتے تھے. لیکن جیسے ہی اسے عوام میں متعارف کروایا گیا، ہر بندے کے ہاتھ میں ایک کمپیوٹر آ گیا، بلکہ میرے کو تو 2 نے، پاویں ایک خراب ہے لیکن 2 نے ہیں، میرے کو لوگوں کے ہاتھ میں 2 کمپیوٹر دے دیے نظام نے. تو اب روسی ٹیکنالوجی وہ پیچھے رہ گئی. اب روسی صرف ہیکنگ کے اندر ہی اپنا نام پیدا کر سکتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ روسیوں کی جو اس وقت لگی تھی وہ ٹھیک تھی. وقت کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی پہ جو انویسٹ کرنا چاہیے تھا اور اس کے اندر یورپ اور امریکن ٹیکنالوجی کا جو ٹچ دینا چاہیے تھا وہ ہم نے نہیں دیا. لہٰذا اس کی کاسٹ بڑھ گئی، آپریٹنگ کاسٹ بڑھ گئی. اب اس کے مقابلے میں مغل سٹیل جو لگی ہے، عائشہ سٹیل لگی ہے، دوست سٹیل لگی ہے، ان کے ہاں ان سے بہت بہتر ٹیکنالوجیز ہیں. نمبر 1، اگر آپ نے خراد مشین دیکھی ہو نا تو بہت چلنے کے بعد اس میں چل آ جاتی ہے. چل اس کو کہتے ہیں ہم پنجابی کے اندر نا، ہلنا شروع، دھڑکنا شروع کر دیتی ہے. تو پرفیکشن کے ساتھ وہ گرائنڈنگ نہیں کر پاتی. اسی طرح کی چل جو ہے نا، ہاٹ رولڈ اور کولڈ رول جو ان کی مشینیں ہیں، جو کہ لوہے کی بڑی سلیب سے وہ بناتی ہیں، چادریں بناتی ہیں لوہے کی، ان کے اندر چل آ گئی ہوئی ہے. اب چل کا حال یہی ہے کہ اس کی جگہ نئی وہ مشین لگائی جائے، اور نئی مشین لگائی جائے گی تو جو ہڈ حرام ترقی کر کے اوپر آ گئے، جن کو گھر بیٹھے ہوئے تنخواہ کھانے کی، آرام کھانے کی عادت پڑ چکی ہوئی ہے، وہ چوتھے دن مشین خراب کر دیتے ہیں. کیونکہ نہ ڈھولا ہو سی، نہ رولا ہو سی، نہ مشین چلے گی، نہ بالکل اسی طرح جس طرح یہ جو بہت بڑے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں، مطلب سرکاری ہسپتال کی ایکس رے مشین ہمیشہ خراب ہوتی، ٹھیک ہے، اور اسے خراب کرنے کے اندر ایکس رے مشین آپریٹر پوری طرح ملوث ہوتا. ایم آر آئی مشین جو ہوتی ہے نا،
سرکار کے جتنے ہاسپٹل میں لاہور لگی ہوئی ہے 90% آپ کو خراب ملے گی. آج اپنے ہاسپٹل جا کے چیک کر لیں, MRI مشین خراب پڑی ہے, کیونکہ باہر سے جب آپ ٹیسٹ کروانے جاتے ہیں تو چنگا 10-15 ہزار روپیہ لگتا ہے. وہ جو مشین کے آپریٹر ہیں نا, یا جو نگران ہیں, انسپیکٹرز ہیں, ان کی بھائی جان باقاعدہ اس نے باہر والے نے منتھلی لگائی ہوئی ہے, چنگے بھلے تھمنٹو ملتے ہیں اس کو مشین خراب کرنے. یہی کچھ اس کا حال ہے کہ نئی مشین سرکار نے لگانے کی کوشش بھی کی بعض جگہوں کے اوپر, تو وہ مشین چوتھے دن جواب دے جاتی تھی, اور بہانہ وہ جی وہ رشین ٹیکنالوجی ہے, یہ اس کے ساتھ میچ نہیں کرتی, یہ ہو جاتا ہے. تو بہت سارے بیڑے غرق ہوئے ہیں, لوگوں کی بدنیتی کو بھی دخل ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو بہرحال میں نے آپ نے کہا تو دو چیزیں تھیں جی, ایک ٹیکنالوجی پرانی ہو گئی, جب تک وہ ٹیکنالوجی قابل عمل رہی چلتی رہی, پھر اس کی آپریٹنگ کاسٹ بڑھ گئی, سرکار کو لاس ہونا شروع ہو گیا. 2004 تک, یار 2004 تک جو تھے یہ اچھی بھلی چلتی رہی, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد امپروومنٹ چاہیے تھی. جیسے دیکھیے نا 2006 کے اندر ہم نے سروے کروایا تارکے کوئلے کا, جرمن کمپنی آئی, اس نے کہا کسی کام دھندہ نہیں کا, ٹھیک ہے. 2014 کے اندر اسی کمپنی کو ہم نے چائنا کے ذریعے اپروچ کر کے اس کا سروے کروایا, انہوں نے کہا اس سے اچھا کوئلہ ہی کوئی نہیں. کیوں؟ ٹیکنالوجی امپروو کر کے. جیسے پاکستان کے پاس اس وقت لوہے کے سب سے بڑے ذخائر ہیں, آج اسی پہ بات کر لیں. پاکستان کے پاس لوہے کے دنیا کے سب سے بڑے ذخائر پڑے ہوئے ہیں, لیکن اس کے اندر جتنی آپ کو دھات کا عنصر چاہیے یا ریشو چاہیے اتنی نہیں تھی. لہذا دنیا آتی تھی اسے مسترد کر کے چلی جاتی تھی کہ اس سے تو لوہا نکل ہی نہیں سکتا, اور اگر نکالنے کی کوشش کریں گے تو اس کے اوپر کاسٹ بہت بڑھ جائے گی. فائنلی چائنیز نے ہاتھ ڈالا ہے, انہوں نے کہا ہے, مطلب ہمارے ہاں شاید 36% ہے یا 37% ہے, دنیا جو تھی وہ 42-45% والی دھات کو ہاتھ ڈالتی تھی. چائنیز نے اب ہمیں کہا ہے کہ جناب اس کو ہم کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اگر وہ کر لیا تو وہ دنیا کا سب سے بڑا لوہے کا ذخیرہ ہے, اور لوہے کے پاس ساتھ آپ کو پتہ چاندی بھی ہوتی, دنیا کا سب سے بڑا لوہے کا ذخیرہ ہے. نقشے میں کہاں پہ ہے, آپ نقشے میں جا کے گوگل پہ بھی میپ کر کے سوئی کا مقام ڈھونڈیں, اور سوئی سے لے کے اوپر افغانستان تک یہ پورا علاقہ جو ہے اس کے اندر دنیا کے سب سے زیادہ لوہے کے ذخائر پائے جاتے ہیں. اور میرے رب نے کتنی رحمتیں کی ہیں اس ملک کے اندر, وہ وہاں پہ کوئلہ بھی رکھا ہوا ہے, وہ چولو ہے کوئلہ کڈو تے اے لوہا خالص بناؤ, اس کی چیزیں بنا کے دنیا کو ایکسپورٹ کرو. وہ لوہے, وہ جو کوئلے کی کانیں ہیں ان کے اوپر کچھ قبائل نے افغانستان سے اپنے بندوقوں والے بلا کے قبضہ کر لیا ہوا ہے. وہ ہر دوسرے تیسرے مہینے انہوں نے ایک دوسرے کے 8-10 بندے مارے ہوتے ہیں. اچھا, ان 8-10 بندوں کے خون رائے گاں جاتا ہے, کیونکہ ان میں سے بیشتر افغانی ہوتے ہیں, جن کے بارے میں اگر پتہ چل جائے کہ یہ آئے ہوئے تھے یہاں پہ تو ان کو ویسے ہی گرفتار کر کے باہر پرلی طرف بھیجنا پڑ جائے. تو اس لیے وہاں پہ یہ تماشا لگا ہوا ہے. وہ لوہے کی کانیں اور وہ ذخیرہ جو ہے ان کے درمیان مشکل سے 30-40 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا, ٹھیک ہے. تو میرے رب نے یہ کمال رحمتیں کی ہوئی ہیں میرے ملک کے اوپر, اور کبھی ہماری آئندہ نسلیں ان رحمتوں کو سمیٹ پائیں تو خوشحالی ان کا مقصد ٹھہرے گی. ایسی بات شروع ہو گئی ڈاکٹر صاحب سلطان صاحب کے سوال سے. تو ڈاکٹر صاحب یہ موت پڑی ہوئی, نیتوں کو بھاگ ہوتے ہیں جی, ٹھیک ہے. ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے نیتوں کو بھاگ ہوتے ہیں. یہ بدیت لوگ, ٹھیک ہے. اور مطلب مجھے کوئی ارد گرد خوش نیت بندہ نظر نہیں آیا. زندگی کے اندر بہت سارے لوگ ہیں, ٹھیک ہے. میں شاید اپنی گارنٹی دے سکتا ہوں کہ میں نیک نیتی کے ساتھ آپ سے بات کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی نیک نیت بندہ نظر نہیں آتا, ٹھیک ہے. اور جو ہے شاید میں اسی وجہ سے ایک ناکام آدمی ہوں زندگی کے اندر. معاشی طور پہ میرے دوست مجھے ملتے ہیں تو وہ معاشی طور پہ میرے سے بہت آگے نکل چکے ہوئے, لیکن مجھے کبھی اس کا قلق نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. میری نیت کا ثبوت سب سے بڑا تو یہ پروگرام ہے جو میں آپ کی خدمت میں خواہ باد خواہ کر کے حاضر ہوتا ہوں. چلیں جی, اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر ہم آپ کے فیڈ بیک پڑھیں گے اور ان کا مکمل جواب دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.